अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल हदीद फोर्थ सेक्शन हम कवर कर रहे हैं अल्लाह ताला की तौफीक के साथ, और इसमें आयात हैं 16 से लेके 24 तक। ये एक रेक्टिफिकेशन भी है, मेरा ख्याल है मैंने जब पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया था तो इसको 16 से 21 तक बोला था, लेकिन ये 16 से 24 तक है, इसको ठीक कर लीजिए। तो 20 आयत हम कवर कर चुके हैं, आज हम आगे चलेंगे। और आयत नंबर 20 में, कल हमने आयत नंबर 20 पढ़ी तो बहुत थक गए हम, भाग भाग कर इंसान थक गया। तकासुर और तफाखुर की रेस लगी हुई थी कि लोग क्या कहेंगे। तो दुनिया की रेस इंसान की ईगो बढ़ाती है, मुकाबलेबाजियां करवाती है, और हर वक्त हमारी अटेंशन मांगती है। और लोगों के लिए होने वाली जो दौड़ है वो इंसान को तोड़ के रख देती है। तो फिर किस तरफ रेस करें। आयत नंबर 21 पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा का अर्दिस समाई वल अर्द कअर्दिस समाई वल अर्दि उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل العظيم صدق الله। साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्ना, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ। का अर्दुहा का अर्द समाई वल अर्द, जिसका अर्ज आसमान और जमीन जितना है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुली, जो तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और रसूलों पर, उसके रसूलों पर। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि, ये अल्लाह का फजल है। युतीही, वो देता है, मैं यशाउ, जिसे वो चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह, ज़ू फ़ज़्लिल अज़ीम, बहुत बड़े फजल वाला है। तो पिछली आयत में हमने देखा कि लोगों के दरमियान में एक रेस लगी हुई थी, लाइब और लहव को लेकर, तफाखुर को लेकर, तकासुर फिल अमवाल और औलाद में। और इसी रेस में घोड़ों की तरह जुटे रहे सारी लाइफ, और मौत का वक्त करीब आ गया। तो इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारी दौड़ खत्म नहीं की गई। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि रुक जाओ, छोड़ दो, बल्कि क्या फरमाया, दौड़ो, मगर सिमत दुरुस्त कर दी। यानी इंसान के अंदर ये जो रेस लगाने का जज्बा है ना, एक दूसरे से मुकाबला करने का जज्बा है, ये अल्लाह ताला ने खत्म नहीं किया। एक कॉम्पिटिटिव नेचर है जो इंसान की, उसको दबाया नहीं है, बल्कि रीडायरेक्ट कर दिया है, यानी नई सिमत दे दी है अल्लाह ताला ने। तो तुम्हें किस चीज के लिए मुकाबला करना है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हम देखेंगे। पिछली आयत में बारिश का जिक्र था मगर बरसाने वाले का जिक्र नहीं था। तो बारिश बरसाने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। इस आयत में अल्लाह ताला अपने आप को इक्वेशन में लेकर आए हैं, मगर अल्लाह की जगह रब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, देखिए। तो जहां रब का लफ्ज हो वहां मोहब्बत आ जाती है। तो इसका मतलब है कि इसकी अपने बंदों से कुर्बत, कि कोई भी तुम्हारी उस तरह से नशोनुमा नहीं कर सकता, रहनुमाई नहीं कर सकता जिस तरह से मैं कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने तुम्हें लाइब लहव जीना तफाखुर तकासुर फिल अमवाल और औलाद दिए, तो बजाय इसके कि इनको अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ और इनके पीछे भागते रहो, नेमतें देने वाले की तरफ रेस करो। साबिकू पहला लफ्ज है, इसका मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं है, बल्कि मुकाबले में एक दूसरे से आगे निकलना है। तो किस चीज में मुकाबला करना है, आगे देखिए। मगफिरतिन, मगफिरतिन मतलब क्या है, बख्शिश के माना में आता है ये लफ्ज। गफरा से है, मतलब होता है ढांप लेना, यानी गुनाहों को ढांप लेना, गुनाहों को कवर कर देना। ये लफ्ज तनवीन के साथ है। तनवीन जो होती है ना, वो डबल हरकत होती है। मगफिरतिन, दो जेर की तनवीन है इसमें। माना है आम मगफिरत, यानी आम मगफिरत है तो बड़ी मगफिरत है। जैसे कि जन्नत की कोई बाउंड्री नहीं है, वो इन्फिनिटिव है, इसी तरह मगफिरत की भी कोई बाउंड्री नहीं है जो अल्लाह की तरफ से आती है, ये भी इन्फिनिटिव है। और किसकी तरफ मुकाबला करना है, जन्नतिन, जन्नत की तरफ। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे मगफिरत को पहले लेकर आए हैं और जन्नत को बाद में लाए हैं। क्यों? हम तो पहले जन्नत मांगते हैं ना। अल्लाह ताला पहले मगफिरत का जिक्र कर रहे हैं और बाद में जन्नत का।
اس لیے کہ گندے کپ سے صاف پانی نہیں پیا جا سکتا۔ تو گلٹ، پچھتاوے، غلطیاں، یہ سب کیا ہیں؟ دل کے بوجھ ہے، گندگی ہے، تو ان کو ہٹانا ہے۔ اور اگر بوجھ ہے تو چونکہ دوڑنا ہے نا، تو دوڑنے سے پہلے ہلکا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جنت کی طرف ریس لگانی ہے، مغفرت کی طرف ریس لگانی ہے، جنت کی طرف ریس لگانی ہے، تو جو کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسی ہی آیات سورہ آل عمران میں بھی موجود ہیں، اور وہاں کا جو مقام ہے وہ بھی اسی طرح کا مضمون ہے، وہ جو میں نے آپ کو شیئر بھی کیا ہے دونوں گروپس کے اندر۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، وہ سامنے کھول لیجیے اپنے، اور اس آیت پہ بھی نظر رکھیے جو آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ میں آیت نمبر 133 اور 134 پڑھوں گی سورۃ آل عمران سے، اور پھر ہم کمپیریزن کریں گے، اس لیے میں نے آپ کو وہ آیات بھیج دی تھی پہلے، کہ تاکہ کمپیریزن کرنا آسان ہو، وہ آپ کی نظروں میں پہلے سے ہو۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ٹھیک ہے، یہاں پہ کہا ہے سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وہاں کہا سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک آپ کو آلموسٹ سیم ہی لگ رہا ہوگا، بس فرق جو آیا ہے وہ سارعوا اور سابقوا میں آیا ہے۔ تو یہی پہلا پوائنٹ ہے ڈفرنس کا، کہ سارعوا اور سابقوا میں فرق کیا ہے؟ سارعوا کا مطلب ہے رش کرنا، جلدی کرنا، کہیں ہم لیٹ نہ ہو جائیں۔ کوئی فورس نہیں کرتا، مگر خود ہی صبح جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ناشتہ کرنا ہے، وقت پہ کام پہ جانا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، یعنی کسی کے ساتھ ریس نہیں لگی ہوئی، لیکن خود ہی اتنی احساس ذمہ داری ہے، اصل میں اپنا مقابلہ اپنے ہی ساتھ ہے، یوں کہنا چاہیے۔ اور سابقو کیا تھا؟ ریس کرنا، یعنی کچھ اور لوگ بھی پہلے سے موجود ہیں جن کا مقابلہ کر کے آگے نکلنا ہے۔ ایک تو یہ فرق آ گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نا اس ان متقین کی کوالٹیز بھی بتاتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کوالٹیز ہیں آپ نے غور سے سننا ہے۔ الذین ینفقون فی السراء، ینفقون کا لفظ ہم اس صورت میں پڑھ چکے ہیں، یہ لفظ ہمارے لیے اب نیا نہیں ہے۔ کیا مطلب تھا؟ سوراخ کرنا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ تو وہ لوگ جو متقین ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ، اور وہ ضبط کرنے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، عافین عفو سے یعنی محبت سے معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو جو احسان کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ چار صفات ہیں۔ نمبر 1، خوشحالی میں انفاق کرنا، آسان ہے یا مشکل؟ آسان ہے۔ دوسرا ہے تنگی میں بھی انفاق کرنا، تنگی میں بھی خرچ کرنا، آسان ہے یا مشکل؟ مشکل۔ تیسرا ہے غصے کے وقت اپنے آپ کو ضبط کر لینا، آسان ہے یا مشکل؟ بہت مشکل۔ پھر چوتھا ہے لوگوں کو محبت سے معاف کر دینا، یعنی معاف کن کو کیا جاتا ہے؟ جنہوں نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، چہرے کے ایکسپریشن بھی نہ دینا اس کے بعد۔ آسان ہے یا مشکل؟ بہت ہی زیادہ مشکل۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو معیار ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی مشکل بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ جو گروپ ہے نا یہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ آسانی سے اگر چیز شروع ہوئی ہے، انفاق کرنا آسانی میں، وہ بھی کچھ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا، تو مشکل کی طرف کیا ہے؟ یعنی گروپ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس آیت میں، کس آیت میں؟ سورۃ حدید کی آیت نمبر 21 جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، کن کے لیے جنت ہے؟ وہاں پہ متقیوں کے لیے جنت ہے، جن کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، جو بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ لیکن آیت نمبر 21 سورۃ حدید، کن کے لیے جنت ہے؟ آپ دیکھیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یہی بتایا نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ اور ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ وہ یعنی کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی۔ یہاں پہ ایک چیز اور نوٹ کیجئے، رسول کا لفظ ہے، رسول پلورل ہے، رسول نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، پلورل ہے، تو یعنی جمع کا صیغہ ہے، تو دو معنی ہوں گے۔ نمبر 1 کہ پچھلی امتوں کے وہ سب لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، اپنے اپنے رسول جو جو ان کے وقت میں رسول آتے رہے ان پہ ایمان لائے، وہ بھی شامل ہوں گے اس میں۔ اور دوسرا ہم، یعنی امت محمدی، جو کہ پچھلے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اپنے رسول کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ شامل ہیں اس کے اندر۔ تو اب بتائیں، آل عمران والا گروپ بڑا ہے یا سورۃ حدید والا؟ ظاہر ہے سورۃ حدید والا بڑا ہے نا۔
اور ایک اور فرق بھی ہے ان دونوں مقامات میں کہ آل عمران والی آیات میں السماوات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حدید میں السما کا لفظ ہے۔ آسمان کتنے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے 7۔ ہر ایک آسمان کو سما کہا جاتا ہے، اس کی پلورل السماوات ہے یا سماوات ہے۔ لیکن السما کا لفظ ہر اس چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو ہم سے اوپر ہوتی ہے۔ ایون بادلوں کے لیے بھی قرآن یہ لفظ لے کر آتا ہے، عمارت کی چھت بھی سمائی ہے۔ تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک تو آسمان نکلتا ہے، اور دوسرا ہر وہ چیز جو ہم سے اوپر ہے، ہر وہ چیز جو ہم سے اوپر ہے۔ تو کیا 7 آسمان بڑے ہوئے یا ہر وہ چیز جو ہم سے اوپر ہے وہ بڑی ہے؟ تو جواب ہوگا دوسرے والا، کہ ہر وہ چیز جو ہم سے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تو اللہ کا عرش بھی شامل ہو جاتا ہے جو کہ سب سے اوپر ہے۔ تو کنکلوژن کیا ہے پھر؟ کہ آل عمران والی جنت سے الحدید والی جنت بڑی ہے۔ اور اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کا اردس، ارد کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، ارض۔ ارض سے کیا مراد ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کہ بعض مفسرین نے تو کہا کہ ارض چوڑائی ہوتی ہے نا، یعنی یہ لفظ جو ہے وہ جیسے طول کے اگینسٹ، کپڑے کا جیسے ایک ارض ہوتا ہے نا اور ایک طول ہوتا ہے، تو ارض جو ہے نا وہ طول کے اگینسٹ جو بولا جاتا ہے، یہ اس چوڑائی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ صرف اس کے لیے نہیں آتا، یہ عربی زبان میں وسعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 51 ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ تو وہ لمبی، یعنی انسان جو ہے وہ لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ عریض، عریض بھی یہی والا روٹ سے ہے جہاں سے ارض نکلا ہے، تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ تو اس سے یعنی وسعت مراد ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے وہ جنت کا کوئی رقبہ بتانا ہے، بلکہ صرف وسعت ہی کا تصور لانا ہمارے مائنڈ میں مقصد ہے اس کا۔ تو یہاں پہ اس کی وسعت جو ہے نا وہ آسمان اور زمین جتنی بنائی گئی، یعنی السماء اور ارض جتنی بتائی گئی، جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورہ آل عمران میں اس کی وسعت جو ہے نا وہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے کچھ اس طرح کا تصور آتا ہے کہ جنت میں ایک انسان کو جو بھی باغ اور رہنے کی جگہ یعنی محلات ملیں گے وہ تو اس کے قیام کے لیے ہوں گے، لیکن پوری کائنات ہی اس کی دسترس میں ہوگی، وہ کہیں بند نہیں ہوگا، کہیں جانے کے لیے اس کو ویزا اپلائی نہیں کرنا پڑے گا، کسی کی ضرورت، کسی کی مطلب پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، کہیں کارڈ نہیں سبمٹ کروانا پڑے گا اس کو کہ مجھے یہاں پہ انٹری ہونی ہے۔ تو پوری کی پوری جنت ہی اس کے لیے اوپن ہے۔ دنیا والا حال نہیں ہے کہ بس چاند کے اوپر بھی جانا ہے تو بس برسوں پاپڑ بیلنے ہیں۔ اور یہ بھی وہاں پہ ممکن ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی، اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ہی جس جگہ کو چاہے دیکھ لے، تو یہ فیسلٹی بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو اور ایسا کیوں ہے کہ یہاں بڑی جنت کا ذکر ہے؟ تو کیا اس میں داخل ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے؟ تو وہ تو ہم نے اوپر دیکھ لیا، لیکن آگے چلتے ہیں، آیت کے اگلے حصے کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو فضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی صرف اور صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے، اور ہمارا رب بہت بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی یہ ہماری سمارٹنس کا ریوارڈ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا فضل ہوگا جو یہ جنت مل رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی عقائد کو بھی درست کر رہے ہیں۔ یہود جو یہ سمجھتے تھے کہ جنت ان کا حق ہے اور مغفرت صرف ان کے لیے ہے جو یہودی ہیں، اور نصارہ کا بھی اسی طرح کا عقیدہ ہے کہ مغفرت حاصل کرنی ہو تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تو جنت پکی۔ ٹھیک ہے، جیسے البقرہ میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، کہتے تھے کونو ہودن او نصارا تہتدو، کہتے تھے یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس کو بھی ریفیوٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور تمام رسولوں پر ایمان لائے اور پھر اللہ کی مغفرت کی طرف ریس کرے، رش کرے۔ تو دنیا کی دوڑ ہم نے دیکھی کیونکہ پچھلی صورت میں پچھلی آیت میں کہ وہ ایگزاسٹ کرنے والی ہے، لیکن آخرت کی دوڑ اطمینان دینے والی ہے، لبریٹ کرنے والی ہے۔ تو آپشن دے کے پوچھ لیا گیا ہے، دونوں ہی آپشن دے کے پوچھ لیا گیا ہے، دنیا کی دوڑ بھی دکھا دی اور آخرت کی بھی۔ وہ قرآن کہتا ہے وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو تم کس دوڑ میں ہو؟ تو یہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے، ظاہر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک اویکننگ جرنی ہے جو چل رہی ہے، کہ پہلے دل سخت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ہم نے بات پڑھی کہ زمین کی موت کے بعد زندہ ہونے کی مثال سے سمجھایا کہ آیات سے دل زندہ ہو سکتے ہیں، اور پھر نور کی طرف بھی لوٹ سکتے ہیں، لیکن رکاوٹیں کیا تھیں؟ لائب، لہو، زینہ، تفاخر، تکاثر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رخ بدل سکتے ہو اپنا، اور ریس ابھی بھی کرو تم، لیکن کس طرف ریس کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
बता दिया। आगे चलते हैं अगली आयत की तरफ, और उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि क्या कभी आपने, चैट बॉक्स में काइंडली लिखिएगा, ये जुमला कभी आपने अपनी जिंदगी में बोला है? ये जुमला क्या होगा? ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई वाकया याद करें जब आपने इसको बोला हो। तो मैं आपके सामने ना कुछ ऑप्शंस रखती हूँ, ठीक है, कि आप क्या समझती हैं कि वो जो कुछ भी हुआ, क्या वो एक इत्तेफाक था, या कोई गलती थी आपकी तरफ से, या लोगों की वजह से हुआ, या वो किस्मत का खेल था? कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं आयत नंबर 22 की तरफ। ओके। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा। लेट मी चेंज द स्लाइड। जी। अल्लाह ताला कहते हैं कोई असाबा को अंडरलाइन कर लीजिए और मुसीबा को भी अंडरलाइन कर लीजिए। कुछ नहीं पहुंचता पहुंचने वाली चीज में से, जमीन में से या तुम्हारे अपने नफ्सों में से ही तुम्हारी तरफ, मगर वो एक किताब में मौजूद है इससे पहले कि वो सामने आए। इन्ना दालिका अल्लाह यसीर, और ये अल्लाह पे बहुत आसान है। तो वैसे उसका तर्जुमा यूं होगा कि कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो जमीन में या तुम्हारे अपने नफ्स पर नाजिल होती हो और इसको पैदा करने से पहले हमने इसको एक किताब में ना लिख रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। तो आयत नंबर 20 में हमने पढ़ा था कि किसान मेहनत करता है फसल उगाने में, मगर आखिर में वो फसल भूसा बन जाती है। तो इस दुनिया में तकरीबन हर एक ही किसी ना किसी कोशिश में लगा हुआ है किसान की तरह। मगर क्या ऐसा नहीं होता बहुत दफा कि जिंदगी के इस सफर में इंसानों के साथ बहुत सारी ट्रेजेडीज भी हो रही होती हैं? कभी फसल पक कर तैयार होती है तो सैलाब आ जाता है, कभी कीड़ों का हमला हो जाता है, कभी खूबसूरती खत्म हो जाती है, कभी औलाद फौत हो जाती है, कारोबार तबाह हो जाता है। तो ये मसाइल भी साथ साथ चल रहे हैं जिंदगी के अंदर। असवाबा का मतलब होता है तीर का अपने निशाने पर बैठ जाना, या यूं कहिए कि कोई चीज इरादे के मुताबिक वाकया हो जाना। बारिश होने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये जो लफ्ज है ना असाबा, ये अच्छे मानों में भी इस्तेमाल होता है और बुरे मानों में भी इस्तेमाल होता है। अच्छे मानों में जैसे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं नुसीबू, ठीक है, ये भी असाबा सही है। नुसीबू भी रहमतिना मन नशाऊ, हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। और तीर लगना भी क्योंकि एक मतलब था उसका, तो तीर लगना बुरे मानों में होता है। तो असाबा किसी हादसे या इत्तफाक के मफहूम में नहीं है, बल्कि पूरी दुरुस्तगी और प्रिसीजन और तयन के साथ किसी चीज का हो जाना है। मुसीबा, मुसीबा वो वाली मुसीबत नहीं है जो जिसको हम उर्दू में जिन मानों में हम उर्दू में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मुसीबा का मतलब है जो भी कुछ तुम्हें पहुंचे। ठीक है, इसलिए मैंने तर्जुमा किया था कि कुछ नहीं पहुंचता पहुंचने वाली चीज में से जमीन में या अर्थ में, इसलिए मैंने ये तर्जुमा किया था। तो जो भी कुछ तुम्हें पहुंचे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, तो ऊपर से मिलाएं यानी तीर पहुंचे या बारिश, दोनों ही अल्लाह ताला की तरफ से। मिन का मतलब होगा जैसे माँ असाबा मिन मुसीबत, मिन कोई भी अच्छी या बुरी चीज जो इंसान को पहुंचती हो, वो पहले से तय है। पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी का सफर लिख दिया था, और वो सफर अल्लाह ताला ने लिखा है दो लेवल्स पर, फिल अर्दी व फी अनफुसिकुम। यानी अच्छी या बुरी चीज जो जमीन से तुम्हें पहुंचे, या इंसान की अपनी जाति अनफुसिकुम अपनी जाति जिंदगी में से पहुंचे। जैसे कि फिल आर्दी में से क्या हो सकता है, जमीन में से क्या क्या पहुंच सकता है? कुदरती आफात हो सकती हैं जैसे जलजिला, तूफान, सैलाब। कोई जंग हो सकती है जैसे आजकल हो रहा है। कोई पेंडेमिक हो सकता है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, कुछ भी है जो तुम्हें पहुंचता है। और फी अनफुसिकुम से हो सकता है कि कोई बीमारी अपने अपनी बॉडी में से, कोई डिप्रेशन, एग्जाइटी, एतमाद की कमी, नुकसान, गलत फैसलों के नताइज, हेल्पलेसनेस महसूस करना, गुस्सा, खौफ, बेइत्मीनानी वगैरह। यानी जो भी जाहिर की प्रॉब्लम्स हैं और जो बातिन की प्रॉब्लम्स हैं वो पहले से लिखा हुआ है, इवन सोच और नियतें वगैरह भी। ये वही एक्सप्लेनेशन है जो हमने पहले पढ़ी थी ना, वहुवा अलीम बिज़ात सुदूर, कि वो तो सीनों के सुदूर के भेद को भी जानता है। अच्छा, अगला लफ्ज है नबरा, नबराहा, ठीक है, नबराहा। असल में क्या है, बारा, बारा हमजा।
इसका मतलब है क्रिएट करना या जानना। अल्लाह का एक सिफाती नाम है अलबारी। हम कहते हैं ना बारी ताला, इसके अंदर भी यही माना भी शामिल होता है इसके अंदर, यानी बगैर किसी मादे के तख्लीक करना और प्लानिंग के मुताबिक तख्लीक करना, दोनों ही माना इसके, बगैर किसी मादे के तख्लीक करना और प्लानिंग के मुताबिक तख्लीक करना। बगैर किसी मादे के कोई भी क्रिएचर कुछ भी तख्लीक नहीं कर सकती। जैसे इंसान भी चीजें बनाता है लेकिन कोई ना कोई मादा मटेरियल उसको चाहिए होता है, लेकिन अल्लाह ताला जो ऐसा खालिक है जो बगैर मटेरियल के भी चीज बना लेता है। तो खालिक अल्लाह के सिवा दूसरे लोग भी हो सकते हैं। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीनी कहियत तोई, कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी में से परिंदे की जैसी सूरत की कोई चीज बनाता हूँ। यानी अल्लाह के सिवा वही वाली बात है, जितने भी खालिक हैं वो कोई ना कोई मटेरियल इस्तेमाल करके ही कुछ ना कुछ तख्लीक करते हैं, उसके बगैर तख्लीक नहीं कर सकते। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए कि कोई चीज तुम्हारे पास नहीं पहुंचती, तुम्हारी जानों, अपनी जानों में से भी या जमीन में से भी, कि जो पहले से लिखी भी नहीं होती, इसको समझने के लिए इस स्टेटमेंट को हम मदीना के हालात पर हम एक नजर डाल लेते हैं कि उस वक्त जिस वक्त सूरत का नुजूल हो रहा था, अहले ईमान को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी वो ये था कि एक तो हर वक्त दुश्मनों के हमले का खतरा था, लड़ाइयाँ भी हो रही थी, एक तरह की मुहासरे की सी कैफियत थी मुसलमानों की। फिर ये कि फाइनेंशियली हालात बहुत ज़्यादा तंग थे। अरब के कोने कोने से लोग जो जो ईमान ला रहे थे उनके ऊपर एक तो जुल्म सितम हो रहा था, और फिर दूसरी बात हमने ये भी डिस्कस की थी कि वो हिजरत करके मदीना भी आ रहे थे। तो ये वो कंडीशंस थी जिनसे मुसलमान उस वक्त गुजर रहे थे। तो अब ये चीजें जो मुसलमानों के साथ हो रही थी, काफिर भी उनको देख रहे थे, मुनाफिक भी देख रहे थे। तो काफिर इन मुसलमानों को इस बात का ताना देते थे कि तुम लोग चूंकि बेदीन हो गए हो, तुमने हमारा दीन छोड़ दिया है और इस दीन में आ गए हो, इसलिए तुम लोगों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। और मुनाफिकीन जो पहले ही शुकूक व शुबहात का शिकार होते हैं कि पता नहीं ये रसूल सच्चे भी हैं या नहीं, जो किताब उनके ऊपर उतरी वो सच्ची भी है या नहीं। तो वो क्या करते थे, जब मुसलमानों को इन हालात में घिरा हुआ देखते थे ना, तो वो तो उनके अपने शुकूक व शुबहात को भी सेटिस्फेक्शन मिल रही होती थी, उनकी तायद हो रही होती थी। और जो जो अहले ईमान है, जो मुखलिस अहले ईमान है, अगरचे बहुत ही साबित कदमी के साथ इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन बाज औकात मुसीबतें, यानी जो भी पहुंच रही होती है चीज, उसका हुजूम इस कदर ज्यादा हो जाता है कि उनके लिए भी एक सबर आजमा कंडीशन बन जाती थी। तो आगे अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना ज़ालिका अल्लाह यसीर, ये अल्लाह ताला के ऊपर बहुत आसान है। अल्लाह कहता है ये उसके लिए आसान है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है ना कि अगर सब कुछ अल्लाह के लिए आसान है तो मदीना पहुंचकर मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला आसानी कर सकता था ना, मगर इसने क्यों नहीं की? तो आयत का पहला हिस्सा देखें तो जवाब मिल जाता है कि तुम्हारे पैदा होने से, इवन जमीन की क्रिएशन से पहले से अल्लाह ताला ने प्लानिंग करके रखी हुई है। मगर ये प्लानिंग तो हमें बड़ी मुसीबत वाली लग रही है। तो अल्लाह ताला हमें मुश्किल और आसानी का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा रहे हैं। कैसे? पस मंजर तो पहले ही सेट हो चुका है ना इस जवाब का, कि अल्लाह ताला जो नेमतें देता है, जैसे कि रिश्ते हैं, एंजॉयमेंट है, आराम, आसाइशें हैं, या जवानी है, कोई भी नेमत हो, जल्द या बदेर उन सब ने मुरझाई जाना होता है। और इसका डर भी हमें हर वक्त घेर के रखता है कि कहीं जॉब ना चली जाए, माँ बाप को कुछ ना हो जाए, शोहर सलामत रहे, औलाद को लंबी उम्र मिले, सेहत ना छिन जाए, चेहरे पे झुर्रियां ना आ जाए। मगर हम जितना भी डर लें, एक दिन ऐसा होता है कि ये चीजें फिर खत्म हो जाती हैं, हमसे छिनती हैं। एक ना एक दिन ऐसा आना होता है। हर चीज ने जाना है, हर चीज ने फना होना है, जमीन और आसमानों ने भी एक दिन फना हो जाना है। मगर इंसान का क्या? हाँ, उसने भी मर जाना है एक दिन। मगर यहाँ पे फर्क है एक चीज की, उसकी जिंदगी खत्म नहीं होती। यानी हमारी जो एग्जिस्टेंस या हमारा जो वजूद है वो इस सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि हम एक बहुत लंबे वक्त के लिए तख्लीक किए गए हैं। जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएंगे, मगर इंसान को मौत के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो अल्लाह का प्लान पीछे हिस्ट्री से शुरू होता है और मुस्तकबिल तक जाता है। और हाल में ये हिस्ट्री और मुस्तकबिल की बात होगी, और हाल में क्या है, ये दुनिया की एक छोटी सी एपिसोड है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत थोड़े वक्त के लिए होते हैं। मसलन हम कोई ड्रामा या मूवी देखते हैं, तो कहानी में ना, जैसे ही ड्रामा या मूवी स्टार्ट होती है, 5-7 मिनट गुजरते हैं तो ड्रामे में एक टेंशन स्टार्ट हो जाती है। और वो टेंशन जैसे जैसे वक्त गुजरता है बढ़ती चली जाती है। और बंदा सोचता है, जो देखने वाला होता है, कि इतना बुरा हो चुका है, अब इससे बढ़कर क्या बुरा होगा। मगर ड्रामे का या फिल्म का जो राइटर होता है वो टेंशन को मजीद बढ़ा रहा होता है। इवन आखिरी लम्हात या फिर आखिरी किस्त में भी पहले 40 मिनट तक यही लग रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आखिरी 10 मिनटों में मामलात हल होना शुरू हो जाते हैं और हीरो जीत जाता है।
لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آڈینس ہوتے ہیں، ان کو جتنی مرضی ٹینشن ہو جائے، ایک بات کا ان کو یقین ہوتا ہے کہ آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہماری زندگیوں کا سٹوری رائٹر کون ہے؟ اللہ۔ تو زندگی میں ٹریجک لمحات آئیں گے، ہمیں اپنے رب پہ ٹرسٹ کرنا ہے کہ آسانی بھی ضرور آئے گی۔ یہ آسانی لانا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کہتا ہے نا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب ذرا اللہ تعالیٰ کے پلان کا ایک برڈ آئی ویو دیکھتے ہیں، چھوٹا سا ایک ویو۔ اس کو اگر آپ کبھی سوچیں گے تو یہ بہت بڑا بڑا ہو کے پھیل سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنا زیادہ سوچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کثیر تعداد میں زندگیوں کو پلان کیا ہے۔ اگر ہم بازار کا وزٹ کرتے ہیں تو کتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے؟ کچھ صرف گزر رہے ہوتے ہیں، کچھ دکاندار، کچھ چوکیدار، کچھ کسٹمرز، کچھ صفائی کرنے والے، کچھ مانگنے والے، کچھ راستے میں ریڑی والے۔ تو ان سب کی زندگیوں کا پلان کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر انسانی زندگیوں کے ساتھ ساتھ موسموں کی پلاننگ، دن رات، نباتات، جانور، اور نہ جانے کون کون سے اور پروسیسز ہیں جو ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے بارش کا یہ ایک پروسیس ہے، یا دن رات کے ہونے کا یہ ایک پروسیس ہے، جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ہم نوٹس بھی نہیں کرتے کہ یہ سب کچھ اللہ کے پلان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس کے علاوہ پوری کائنات کا پلان بھی اللہ ہی چلا رہا ہے، اور آخرت کا بھی۔ اور ایک ہی وقت میں اتنے ملٹیپل لیول تک پلاننگ کرنا، اور اتنے مائنیوٹ لیول تک پلاننگ کرنا، مائنیوٹ کا مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دھیان رکھنا کہ اگر ایک پتا بھی گر رہا ہے نا زمین کے اوپر، تو وہ بھی ہمارے رب کو پتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن گر رہا ہے، کس رخ گر رہا ہے زمین پہ، کون سی ہوا کے نتیجے میں گرے گا۔ اور مطلب کہ اس نے تو اپنے پتے بھی گن کے رکھے ہوئے ہیں، یہ صرف گرنے کی بات کی ہے اس نے قرآن میں، تو اس کی اجازت سے کرتا ہے۔ اور یہ صرف کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر انسان کو یہ کام دیا جاتا کہ وہ پلان کرے، اگر اس کو اختیار دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس نے صرف اپنے مفادات دیکھنے تھے، اور نتیجہ کیا ہونا تھا؟ کیوس، زمین پر فساد۔ آج زمین پر فساد کیوں ہے؟ کہ اللہ کا دیا ہوا پلان چھوڑ کے، قانون دیا نا اس نے، وہ چھوڑ کے ہر ملک نے اپنے اپنے مفادات کو فلفل کرنے کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں، اور پھر ہر انسان نے اپنے اپنے بھی کچھ قوانین بنا رکھے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا پلان دوسرے کے پلان کو انفلوئنس کرتا ہے، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے کسی ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، کہ ایک کا پلان دوسرے کے ساتھ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے، مل رہا ہوتا ہے، ٹکرا رہا ہوتا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے، اچھا یا برا۔ تو دوبارہ سے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت مدینہ کے حالات تھے، تو اس پر ہی مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پہ کوئی مصیبت بھی معاذ اللہ تمہارے رب کی بے خبری میں نازل نہیں ہو رہی۔ جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک طے شدہ اسکیم کے مطابق ہے، جو پہلے سے اس کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور ان حالات سے تمہیں اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ تمہاری تربیت ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تم سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے نا، اس کے لیے یہ تربیت ضروری ہے۔ اس سے گزارے بغیر تمہیں اگر وہ اسے کامیابی کی منزل دے دی، تو تمہارے تو کردار میں بہت ساری خامیاں رہ جائیں گی، جس کی بدولت اگر تمہیں اقتدار دے دیا یا ڈومینیشن دے دی اس زمین کے اوپر، تو تم تو اس اس کا حق نہیں ادا کر سکو گے۔ اور نہ ہی یہ کہ اور کنٹینیوسلی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے سسٹم کے اگینسٹ ایک طاغوت کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ہمیشہ سے ہی ریزسٹ کرے گا۔ آج کل تو طاغوت کا سسٹم ہی کامیاب ہے، لیکن کیونکہ اللہ والے نہیں رہے نا، تو لیکن جب تک ایسا ہوگا، باطل قوت، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ باطل کی قوتوں سے نبرد آزما ہونے کی ایک ٹریننگ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو، مسلمان کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا، یہ انسان کے اندر کے جو خوف ہوتے ہیں نا کہ کل کیا ہوگا، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو وہ سوال جو تھا، جو میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ کیا میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، میرے خیال آپ نے جواب اس کا ٹائپ نہیں کیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا سب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو تو جب انسان نے یہ جان لیا کہ جو کچھ اس کو پہنچتا ہے وہ اکیلا کیس نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے، تو پھر دل کا رد عمل بدلتا بھی ہے۔ کیسے؟ آیت نمبر 23 میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ نہ تم یعنی افسوس کرو اس کے اوپر جو تمہیں نقصان ہو جائے،
اور نہ تم پھولو اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے. واللہ لا یحب کل مختال فخور. اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور بہت غرور کرنے والے لوگ ہیں. سو یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سے کچھ دور ہو جائے، یعنی اگر کوئی تمہیں چھوڑ دے یا کوئی بہت پیاری چیز تم سے چھن جائے تو تم مایوس نہ ہو. کہ اور ایسا بھی نہ ہو کہ اگر تمہیں کچھ بہت ہی تم چاہتے تھے کوئی چیز تمہیں ملے اور وہ تمہیں مل گئی ہے تو تم پھول کے کپا ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو توازن کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں کہ انسان کا نقصان ہو جائے اور وہ غمگین نہ ہو، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے اپنی آنکھیں سفید کر لی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے. مکہ والے جب قرآن کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ٹینشن میں تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ ارشاد فرمانا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنی جان ہی گھلا دیں گے ان کے پیچھے، ان کی حرکتوں کے پیچھے. تو کیا یہ آیت یہ کہتی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ غم والی سچویشن ہو یا خوشی والی سچویشن ہو کچھ بھی فیل نہیں کرنا یہی اسلام ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. بلکہ یہ کہ صبر اور شکر کی پریکٹس کرو، اللہ کے پلان پہ بھروسہ رکھو جیسے کہ پیچھے بات گزری. اور صبر کیسے کہ تکلیف آئی ہے تو شکایتی رویہ نہ ہو. یہ نہیں کہ آنسو نکل رہے ہیں تو ہم بے صبرے ہو گئے، نہیں، شکایتی رویہ نہ ہو. اور خوشی آئی ہے تو اتنا پھول گئے کہ قدم زمین پہ نہیں ٹک رہے، کہتے ہیں الٹی چھلانگیں لگانی شروع کر دی. یہ نہیں کہ لیکن یہ نہیں کہ کچھ فیل نہ کرو، کیونکہ وہ تو بہت ہی ایک نیچرل چیز ہے فیل کرنا. تو یہ توازن کی ٹریننگ ہے جو قرآن کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتے؟ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، مختال اور فخور. واللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل مختال فخور. جب اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں نا، جب ہم یہ والی اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں لا یحب اور اللہ کا نام بھی آتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا، تو یہاں پہ ہمارے اینٹیناز کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ وہ دو کوالٹیز ہیں مجھے چیک کرنی ہے، میرے اندر تو نہیں ہے کیونکہ میرا رب ان کو پسند نہیں کر رہا. مختال اور فخور دو الفاظ ہیں. مختال کو پہلے دیکھتے ہیں، خا یا لام سے ہے روٹ اس کا. اس کا مطلب ہوتا ہے بارش سے بھرا ہوا بادل، دودھ سے بھری ہوئی اونٹنی. اسی سے لفظ خیال ہے. ٹھیک ہے، خیال بھی بھرا ہوتا ہے نا کسی چیز سے. مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا. وہ کہتے ہیں نا مین کیریکٹر سنڈروم، میں وہ مین کیریکٹر ہوں اسٹوری کا. تو اپنی ذات کی حصار میں گم رہنا اور یہ سمجھنا کہ میں سب سے بہتر ہوں. انا خیروں من، میں اس سے بہتر ہوں. کس نے کہی تھی یہ بات؟ ابلیس نے. جب آدم علیہ السلام کے مقابلے میں سے بات کی تھی نا کہ آپ نے تو اس کو میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیروں من. تو مختال جو ہے نا وہ ہے جو نعمت کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے. یہ ایک قسم کا غرور ہی ہوتا ہے، لیکن خاموش غرور، آپ اس کو سائلنٹ ایروگینس کہہ سکتے ہیں. اسی طرح کے انسان کو، یعنی اس طرح کا انسان جس کے اندر یہ کوالٹی ہو، اگر کوئی مصیبت پہنچے تو پھر وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان ہوں کہ دین ہماری سروس کے لیے آئے تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. فخور کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنے والا، ہم اردو میں بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اپنی کامیابیوں کا اعلان کرنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا. یعنی وہ اگر سائلنٹ ایروگینس تھا تو یہ لاؤڈ ایروگینس ہی ہے. تو دونوں ہی کیفیات جو ہے نا وہ غرور کی کیفیات ہیں. اب ان دونوں کیفیات کو آیت کے پہلے حصے سے ملائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں ترجمہ پڑھتی ہوں، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو، اور جو تمہیں دے اس پر اتراؤ مت. تو اس کو دیکھیں کہ یعنی جو تمہیں نقصان ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو. لیکن ان کا رویہ کیا ہے کہ کیوں یہ چیز کیوں مجھ سے چھین گئی، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو یہ کیا کنڈیشن ہے؟ مختال والی. اور اگر چھین گئی ہے تو کیا ہے، دوسرے کو کیوں مل گئی ہے؟ تو یہ فخور والی کنڈیشن ہے. کیونکہ جب تک وہ چیز میرے پاس تھی تو میں سپیریئر تھا، میں اچھا فیل کرتا تھا اپنے آپ کو. اب جب کہ میرے پاس یہ چیز نہیں رہی تو کوئی کسی اور کے پاس بھی نہ ہو، کسی کی سپریورٹی بھی برداشت نہیں ہوتی. تو یہ دو کوالٹیز ہوں گی نا اگر انسان کے اندر، یعنی مختال ہوگا اور فخور ہوگا، دونوں ہی ایروگینس ہے، تو دل کو تھامنا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس رویے کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ رویہ اللہ کی ربوبیت سے ٹکراتا ہے. چونکہ یہ لوگ نعمتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں، تو یعنی خود کو کائنات کا مرکز مانتے ہیں، تو پھر یہ رویہ جو ہے نا وہ تسبیح کی آیات، تسبیح سے ٹکرا جاتا ہے. تو آیت نمبر 22 نے واضح کیا کہ سب کچھ کتاب میں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. اس کے بعد بھی انسان اللہ کی عطا پر راضی نہ ہو تو یہ تکبر ہے، یعنی علم آنے کے بعد انکار ہے.
اور یہ آیت جو ہے نا ایک مومن کو شکر کا راستہ دکھاتی ہے۔ تھوڑا سا جاتے جاتے اپنا جائزہ لے لیتے ہیں مختال اور فخور کے لحاظ سے۔ غور سے سنیے بات۔ سوچیں آخری دفعہ آپ کی تعریف کس بات پر ہوئی تھی؟ فار ایگزامپل کھانے پہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ تعریف جب آپ نے سنی، میں صرف کھانے کی بات کر رہی ہوں، آپ کوئی بھی سچویشن امیجن کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ تعریف آپ نے سنی تو پہلا خیال آپ کو کیا آیا تھا؟ میں آپ کے سامنے تین تین آپشن رکھوں گی ہر اسٹیٹمنٹ کے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کی آخری دفعہ تعریف کس بات پہ ہوئی تھی، اور وہ تعریف سن کر آپ کو پہلا خیال کیا آیا تھا؟ پہلا آپشن ہے یہ میری محنت تھی، دوسرا مجھ جیسا کوئی نہیں، اور تیسرا اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب میری تعریف ہوئی تو پھر میں نے کیا عمل کیا؟ ٹھیک ہے؟ آپشن نمبر ون، سب کو فون کر کے بتایا۔ آپشن نمبر ٹو، تصویر کھینچی اس چیز کی اگر ریسیپی تھی اور اسٹیٹس اپڈیٹ کیا، اور تیسرا آپشن ہے کہ میں بس خاموش رہی۔ اگلی اسٹیٹمنٹ ہے لیکن ایک دن مجھے کرٹیسائز کیا گیا، مطلب میری تعریف نہیں کی گئی، مجھے ڈانٹا گیا یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا؟ نمبر ون، مجھے غصہ آیا۔ نمبر ٹو، انتقام کا جذبہ ابھرا میرے اندر۔ اور نمبر تھری، میں نے پھر سے نئی کوشش کرنے کا عزم کیا۔ اگلی اسٹیٹمنٹ، آج میرے سامنے میری جٹھانی کے کھانے کی تعریف ہو گئی تو میرا ری ایکشن کیا رہا؟ نمبر ون، میں اکیلے میں بہت روئی۔ دوسرا آپشن ہے میں نے جٹھانی سے سرد مہری اختیار کر لی، یعنی بات چیت کم کر دی۔ اور تیسری ہے کہ میں نے اپنی جٹھانی کی تعریف کی۔ تو اگر پہلے دو آپشن زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، یعنی ڈائگنوسس ہو گیا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ تو کیا کریں؟ حل کی طرف جاتے ہیں کہ تعریف ہو جائے تو کہیں ہاذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل تھا، میں تو روز ہی نمک مرچ ہلدی مکس کر کے کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتی ہوں، ذائقہ تو اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اور یہ بھی سوچیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے میرے رب کو اس کا علم تھا، یہ میرے رب کی پلاننگ تھی، اسی شکر ادا کرنا ہے، یہ ذہنی مشق ہے۔ اور اگر جٹھانی کے کھانے کی تعریف ہو گئی ہے تو پھر اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کی تعریف کھل کر کریں، اس سے ریسیپی پوچھیں، اس کو چاکلیٹ ٹافی اس کو گفٹ کریں، یہ فرمائش بھی کر دیں کہ مجھے اپنی ڈش تھوڑی سی دے دیں، میں اپنے ہسبینڈ کو چکھاؤں گی یا اپنی امی کو چکھاؤں گی، اس سے دل کا میل اترے گا۔ نہیں دل کر رہا تو بھی کریں یہ پریکٹس۔ اور اگر کوئی کرٹیسائز کرے تو اللہ سے دعا کریں کہ میری کوشش میں یا اللہ کمی رہ گئی ہے، میری مدد فرما۔ تو کھانے کی تو چھوٹی سی مثال ہے، لیکن تعریفیں ہونا، کامیابی ملنا، ناکامی ملنا، یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ توازن میں رہو۔ یہ چھوٹی سی ایکسرسائز تھی ایک اپنے جائزہ لینے کے لیے، انشاءاللہ